बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। आज की वीडियो में आप लोगों को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या उसका फॉर्म फिल करने के लिए मुकम्मल गाइड किया जाएगा। आपको डिटेल बताई जाएंगी कि आपने फार्म को किस तरह फिल करना है और फार्म को किस तरह डाउनलोड करना है। पूरा तरीक़ेकार बताया जाएगा। जिसको नहीं पता कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम क्या है और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपको 5 से 10 मरले का घर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। या आपके पास प्लॉट है तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन करके घर बनाना चाह रहे हैं तो इस चीज़ के लिए भी स्कीम है। या आपके पास प्लॉट भी नहीं है तो आप ज़मीन भी लेना चाह रहे हैं और उस पर फिर घर बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए भी स्कीम है। या आप बना बनाया घर खरीदना चाह रहे हैं, इसके लिए भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है। इसमें आपको 20 सालों में आपने पैसे वापस करने हैं, आपकी मर्जी है 5 साल 10 साल में कर दें या 15 साल में या 20 साल में, या आप पे डिपेंड करता है। बाकी इस पर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आइकॉन ऑफ पाकिस्तान हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जिनको तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की डिटेल्स का पता है, ठीक है, उनको मैं फार्म की तरफ ले जाऊंगा कि फार्म किस तरह डाउनलोड करना है, किस तरह फिल करना है, वो सारी चीज़ें उनको मैं गाइड कर देता हूँ। लेकिन जिनको इसके बारे में नहीं पता तो आपने आइकॉन ऑफ पाकिस्तान चैनल का मेन पेज ओपन कर लेना है, नीचे आना है। यहाँ पर अभी रिसेंटली वीडियोस अपलोड की थी ये वाली, ये पहली तीनों वीडियोस जो हैं ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के बारे में ही हैं। एक मीज़ान बैंक की तरफ से है, एक HBL बैंक की तरफ से है और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की तरफ से है। इनमें पूरा डिटेल से बताया हुआ है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन लोग ये कर्जा ले सकते हैं, क्या शरायत है, सूद कितना होगा, कितने पैसे देने होंगे, महाना किस्त कितनी बनेगी और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, इस मुतालिक तमाम चीज़ें इन तीनों वीडियोस में बताई हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं ये गवर्नमेंट की स्कीम है और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो रूल एंड रेगुलेशंस और स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसको आगे बैंक्स को फिर वो डिलीवर करता है कि ये इसके रूल्स हैं, इसको फॉलो करते हुए आप स्कीम को लेके चलें। जितने भी बैंक्स हैं उनको नोटिफिकेशन या हदायत जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आती है, तमाम बैंक्स ने उनको फॉलो करना होता है। तो आप जिस मर्जी बैंक से ले लें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ले लें, HBL से ले लें या मिजान से ले लें, शराइत सबकी सेम है। अब वो बैंक पर है कि वो अपनी वेबसाइट पर कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने जितनी भी वेबसाइट अभी 3 बना चुका हूँ बैंक्स पर, HBL पर, मिजान बैंक पर, स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर, सबसे अच्छा जिन्होंने इस प्लान को एक्सप्लेन किया हुआ है, स्कीम को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो मिजान बैंक है। इन्होंने फॉर्म भी अपना दिया हुआ है, बाकी बैंक्स ने नहीं दिया हुआ। तो मजीद वीडियोस के लिए सॉरी मजीद डिटेल के लिए जिनको इसकी डिटेल नहीं पता स्कीम की, वो तो ये 3 वीडियोस देख लें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जिन्होंने फार्म फिल करना है तो वो कैसे करना है। एक तो तरीकेकार ये है कि आप सीधा बैंक चले जाएं, उनको कहें कि हम ये स्कीम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें इसका फार्म प्रोवाइड कर दें, वो फार्म आपको दे देंगे। या आप जो फार्म आपको देंगे वो फिल तो आपने खुद ही करना है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने खुद फिल करना है, जो डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं वो भी खुद करने हैं। इसके बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, सर्विसेज चाहिए, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिएगा। काइंडली जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप छोड़ दीजिएगा, कॉल ना किया करें क्योंकि इंसान बिजी होता है। तो बाकी आप नीचे कमेंट्स में आपका कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं कमेंट्स में मैसेज करके, जो भी आप हेल्प लेना चाह रहे हैं, जो भी आपका सवाल है इस वीडियो में नहीं बताया जाता तो आप नीचे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अब फॉर्म किस तरह फिल करना है आपने, एक तरीकेकार आपको बता दिया, सीधा बैंक में जाएं, फॉर्म ले लें, उसको फिल कर दें। फिल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दूसरा तरीकेकार है फॉर्म आप घर बैठे खुद ही ले सकते हैं। उसमें ये आपने गूगल पर जाना है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर लिख के आपने सर्च करना है और आपके सामने ये डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे। सबसे पहला मिजान बैंक है, आपने इसी को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, इनकी वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। इसको वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो आपको शो हो रही हैं ये मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपने ये जो पहले 3 वीडियोज़ हैं इनको देख लें अच्छे से। स्कीम को समझने के लिए ये 3 वीडियोज़ हैं, 14 मिनट की, 12 मिनट की और 22 मिनट की। इसको आप अच्छे से समझ लें, 22 मिनट की वाली देख लें, आपको सारा समझ आ जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तमाम बैंक से जो हैं एक ही तरह का ये लोन दे रहे हैं, एक ही क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, एक ही स्टेट बैंक की तरफ से रूल एंड रेगुलेशन मिले हुए हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो आप जिस मर्जी बैंक से ले लें, आप मिजान बैंक से ही ले लें, कोई मसला नहीं है। तमाम बैंक से एक ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मिजान बैंक ने बहुत अच्छे से अपनी वेबसाइट में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, ये फार्म आपको मिल गया। ये बैंक ने अपना फार्म जो है ऑनलाइन ही वेबसाइट पर दे दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड होने लग जाएगा।
یہ دیکھیں جی، وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو ہم نے ڈیسک ٹاپ پر ہی ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. پی ڈی ایف فائل اس کی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ نے اس کو یو ایس بی میں کر لینا ہے. اور اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو آپ یہاں سے ڈائریکٹلی پرنٹ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ پرنٹ لکھا آ رہا ہے اس کو پرنٹ کر کے نیچے آپ کو آپ اس کی ہارڈ کاپی نکلوا سکتے ہیں. نہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں سیو کر لیں. اس کو یو ایس بی میں ڈال کے پھر آپ بک شاپ پر لے جائیں، وہ آپ کو اس کی پرنٹ نکال دے گا. اب یہ پی ڈی ایف فائل کو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ اوپن ہو جائے گی. سیم یہی اوپن ہوگی جو کہ یہاں پر ہے. یہ ہمارے پاس اب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، یہ ہمارے کمپیوٹر میں آ گئی ہے، لیپ ٹاپ میں آ گئی. یہ فارم کا آپ نے پرنٹ نکلوا لینا ہے. بک شاپ پر جانا ہے، یو ایس بی میں لے جائیں، ان کو کہیں گے اس کا پرنٹ نکال دیں، یا آپ سیدھا بک شاپ پہ چلے جائیں، ان کو کہیں کہ میزان بینک کی ویب سائٹ سے اس کا پرنٹ نکال دیں، وہ نکال دیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے یہاں پہ اب بتا رہا ہوں کہ فارم کو کس طرح فل کرنا ہے. ڈیٹ ہے، آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. درخواست کا جو نمبر ہے، ڈیٹ اور درخواست کا نمبر آپ ابھی فی الحال نہ لکھیے گا. جب آپ نے بینک میں جانا ہے سبمٹ کرانا ہے تو وہ خود ہی لکھ دیں گے. اچھا، اس کے بعد تین وہ پوچھ رہے ہیں درخواست برائے فنانسنگ، برائے مہربانی نشان لگائیں. اس پر نشان لگائیں کہ آپ کس چیز کے لیے درخواست دے رہے ہیں. خریداری کے لیے، یا آپ نے پلاٹ پلس تعمیر کے لیے، یعنی ابھی پلاٹ خریدنا ہے اور ساتھ کنسٹرکشن کرنی ہے، یا آپ نے جسٹ تعمیر کرنا ہے. خریداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سیدھا گھر خرید لینا ہے بنا بنایا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدنا ہے اور پھر آپ نے اس پہ کنسٹرکشن کرنی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پلاٹ ہے، آپ نے جسٹ کنسٹرکشن کرنی ہے. اب آپ پر ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ گھر خریدنا ہے نیا تو اس پہ کلک کریں. اگر آپ کے پاس گھر آپ خود چاہتے ہیں کہ میں نے خود بنانا ہے پلاٹ لے کے تو اس پہ کلک کریں، ٹک کر دینا ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی. پھر تعمیر کنسٹرکشن کے لیے یعنی پلاٹ ہے تو اس پر آپ نے گھر بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پہ ٹک کر دینا ہے. اس کے بعد درخواست کردہ رقم آپ نے لکھنی ہے. یہ رقم میں نے آپ کو بتا دی آپ کتنی لے سکتے ہیں. 6 ملین میکسیمم آپ لے سکتے ہیں، یعنی آپ 60 لاکھ لے سکتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی لینی ہے. اس کے لیے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا تینوں، اس میں سارا ایکسپلین کیا ہوا ہے. آپ نے یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دینی ہے، کتنے سالوں میں واپس کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے مدت بھی لکھ دینی ہے. آپ فار ایگزامپل یہاں پہ 20 سال ہی لکھ دیں. میں آپ کو کہوں گا 20 سال ہی لکھ دیں. یا آپ پر اگر جلدی بھی دینا چاہتے ہیں واپس 10 سال میں یا 5 سال میں آپ دے دیتے ہیں واپس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میکسیمم مدت لکھیں، 20 سال ہی لکھیں. اس کے بعد آ جاتا ہے درخواست گزار کی اپنی شراکت بذریعہ وہ کہہ رہا ہے کنٹریبیوشن تھرو ایکویٹی. مطلب جتنا آپ لون لے رہے ہو اس میں آپ خود کتنی شراکت داری کر رہے ہو، کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، یا ایکویٹی کتنا انکلوڈ کر رہے ہو. تو یہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ان کو رولز پالیسیز کے ملے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ لون اس شرائط پر دینا ہے. یعنی اگر اب اس کا بھی ٹائر 1 ٹائر 2 ٹائر 3 ہے، جس طرح کامیاب جان پروگرام کا ہے، پنجاب روزگار اسکیم کا ہے، لون دیا جا رہا ہے، اس میں بھی اسی طرح ہے. اس میں اگر آپ ٹائر 1 میں 3.5 ملین تک لے سکتے ہیں، ٹائر 2 میں بھی 3.5 ملین تک ہے، اور ٹائر 3 میں 60 لاکھ تک ہے یا 6 ملین تک ہے. تو فور ایگزامپل آپ اگر ٹائر 1 ٹائر 2 میں لیتے ہیں تو آپ نے 10% خود انکلوڈ کرنا ہے. یعنی اگر آپ جتنی بھی اماؤنٹ لے رہے ہو اس کا 10% آپ نے خود انکلوڈ کرنا ہے اس پروگرام لون حاصل کرنے کے لیے. وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا کہ میں اتنے پیسے اس میں انکلوڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ٹائر 3 میں کر رہے ہو 6 ملین کے لیے تو اس کا آپ نے 15% انکلوڈ کرنا ہے. یہ چیز آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے. اماؤنٹ آپ یہ خود کیلکولیٹ کر لیجیے گا. اگر آپ کو نہیں اس کی سمجھ آ رہی تو آپ کسی پروفیشنل سے یہ فارم فل کروا سکتے ہیں. اگر آپ سروسز لینا چاہ رہے ہیں ہم سے بھی کروا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا. میں ان لوگوں کو سادہ جو لوگ ہیں ان کو بھی سمجھا رہا ہوں بہت سادہ زبان میں، اور جو ان کو تھوڑی سی سینس ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی ہے. اب آ رہا ہے بینکنگ ریلیشن شپ. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بینک کے موجودہ صارف ہیں، آپ موجودہ آپ کے بینک کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہے. اگر ہاں ہے، اگر آپ کا ہے میزان بینک میں، یس کر دیں. اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. اگر ہے تو اکاؤنٹ نمبر بھی لکھ دیں ساتھ. اگر نہیں ہے تو نو کر دیں، اکاؤنٹ نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ذاتی تفصیلات آ جاتی ہے. اس میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے، میل فیمیل، سی این آئی سی نمبر، سی این آئی سی ایشو ڈیٹ، سی این آئی سی ایکسپائری ڈیٹ. پھر آپ کی شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو، یہ چیزیں آپ نے لکھ دینی ہیں. پھر آپ کے زیر کفالت کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. نمبر آف ڈیپینڈنٹس آپ کے کتنے لڑکوں آپ کے فیملی ممبرس کی آپ جو ہے وہ کفالت کر رہے ہو. اپنے فیملی ممبر میں جتنے کی بھی کر رہے ہو آپ نے لکھ دینا ہے. پھر اس کے بعد رہائش کی نوعیت کیا ہے. اب اپنی سکونت پذیر پاکستانی میں، مطلب آپ پاکستان کے ریزیڈنٹ ہی، ریزیڈنسی آپ کی پاکستان میں، ابھی آپ پاکستان میں ہی ہو، یا آپ آؤٹ آف کنٹری ہو، غیر سکونت پذیر. اس کو اگر کوئی اور ہے تو وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے جی. پاسپورٹ اگر آپ کا ہے تو پاسپورٹ نمبر لکھ دیں. اور پھر آپ کا فادر نیم یا اسپاؤس آپ کا جس کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے، ہسبینڈ وائف، اس کا آپ نے لکھ دینا ہے نام پورا، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر. مدر کا نام لکھنا ہے آپ نے، مڈل نیم. ٹھیک ہے. والدہ کا نام آپ نے پورا لکھنا ہے یہاں پہ.
اس کے بعد آپ نے میٹرک کی آپ نے ایجوکیشن سٹیٹس لکھنا ہے، آپ کی کون سی ڈگری ہے، میٹرک ہے، انٹرمیڈیٹ ہے، بیچلر ہے یا دیگر جو بھی ہے وہ آپ نیچے ایکسپلین کر دیں. یہاں پہ جس ادارے سے کیا ہوا ہے اس کا نام لکھ دیں. کرنٹ ریزیڈینسی ایڈریس، ابھی آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہو آپ نے وہاں کا رینٹ پہ ہے یا جیسے بھی ہے آپ نے اس جگہ کا ایڈریس لکھ دینا ہے. پھر موجودہ رہائش کی حیثیت، گھر، فلیٹ، برائے مہربانی نشاندہی کریں. مطلب ابھی آپ جس طرح رہ رہے ہو، جس گھر میں رہ رہے ہو، آپ کی ذاتی ملکیت ہے، کرائے پر ہے یا پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے ہو، جوائنٹ فیملی ہے، تو وہ آپ نے جو ہے اس پہ ٹک کر دینا ہے. پھر اس میں آپ آ جاتا ہے کہ منتھلی، اگر کوئی اور اس کے علاوہ تین آپشنس کے علاوہ کوئی اور ہے تو آپ نے اس کو نیچے ایکسپلین کر سکتے ہیں اس لائن میں. پھر منتھلی اگر آپ رینٹ دے رہے ہو تو ماہانہ کرایہ کتنا ہے، سالانہ کتنا ہے، کتنے سالوں سے آپ رہ رہے ہو، ریزیڈینسی سینس ہے تو آپ نے مینشن کرنا ہے کہ اتنے سالوں سے ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں. پھر ٹیلی فون نمبر آپ نے لکھ دینا ہے، اپنا ای میل ایڈریس لکھ دینا ہے، اور مستقل جو آپ کا ایڈریس ہے جو آپ کے آئی ڈی کارڈ پر مینشن ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اگر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تو. اچھا جی. اس کے بعد ترجیحی ڈاک کا پتہ، رہائش، ریزیڈنس، دفتر، آفس وغیرہ یہ آپ نے اس پہ ٹک کر دینا ہے. ایپلیکینٹ نے اپنے سگنیچر یہاں پہ کر دینے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے جی امپلائمنٹ ڈیٹیل، ملازمت کی تفصیلات. یہاں پہ آپ نے اپنا پیشہ روزگار کا وہ سلیکٹ کر دینا ہے، لکھ دینا ہے یہاں پہ. پھر ٹائپ آف امپلائمنٹ پلیز اس پر ٹک کر دیں. ملازمت کی نوعیت یعنی کیا ہے، کنٹریکٹ پر ہے، مستقل ہے، ایڈوک ہے یا دیگر کوئی بھی ہے وہ آپ نے اس پہ ٹک کر دینی ہے، یا کوئی اور ہے تو نیچے اس کو ایکسپلین کر دیں دیگر پہ جا کے. امپلائر کمپنی نیم، جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو کمپنی کا نام لکھ دیں. پھر آپ نے امپلائر از پلیز ٹک آپ نے کرنا ہے کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، نیم حکومتی ادارہ ہے، نجی ادارہ ہے، پرائیویٹ ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے ٹک کر دینا ہے، اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. اگر کوئی اور ہے اس کے علاوہ آپ کا وہاں پہ ڈیزیگنیشن کیا ہے، ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، عہدہ اور شعبہ وہ آپ نے لکھ دینا ہے. ڈیٹ آف جوائننگ لکھ دینی ہے، اور آفس میں آپ کا جو فون نمبر ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اگر ہے تو. مجموعی ماہانہ آمدنی کتنی بن جاتی ہے وہ لکھ دینا ہے آپ نے. پھر کمپنی کا نام کیا ہے اور وہاں پہ آپ کا ڈیزیگنیشن کیا ہے. اگر آپ پریویس امپلائمنٹ اف ایپلیکیبل، ٹھیک ہے، اگر آپ جو پہلے جہاں پہ کام کرتے رہے ہو اگر کرتے رہے ہو تو لکھ دو، نہیں تو یہاں پہ خالی رہنے دو. فور بزنس پرسن، سیلف امپلائڈ، پروفیشنل اونلی. اچھا اگر آپ بزنس پرسن ہو، سیلف امپلائڈ پرسن ہو تو آپ نے یہ والا فارم فل کرنا ہے، اوپر والا آپ نے خالی چھوڑ دینا ہے. تو مطلب اوپر آپ خالی چھوڑ دیں، جسٹ یہ فل کر دیں. تو آکوپیشن آپ نے لکھ دینی ہے آپ کی کیا ہے، ٹائپ آف بزنس کون سا ہے، کمپنی نیم آپ نے کاروبار کا نام پتہ لکھ دیں. اگر آپ کا پارٹنرشپ میں ہے تو اس میں آپ کا کتنا شیئر ہے وہ لکھ دیں. قیام کی تاریخ یعنی جس میں آپ نے فاؤنڈیشن رکھی بزنس کی وہ، کاروبار کی مدت کتنے سالوں سے کر رہے ہو، اگر این ٹی این نمبر بزنس کا ہے تو وہ مینشن کر دیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شراکت داری ہے، پھر آپ نے لکھنا ہے ٹائپ آف لیگل انٹیٹی، مطلب کاروبار کے جو ڈفرینٹ اقسام ہوتے ہیں وہ اگر شراکت داری ہے، واحد ملکیت ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے، یا ادر جو بھی ہے وہ آپ نے مینشن کر دینی ہے یہاں پر. پھر آفس جو ہے اس کی آپ کی جگہ جو ہے ذاتی ملکیت ہے یا کرائے پر ہے وہ آپ نے ٹک کر دینا ہے جو بھی ہے. پھر آ جاتا ہے منتھلی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. یہاں پر آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل دینی ہے کہ گروس انکم کتنی ہے، کل آمدنی ماہانہ کتنی ہو جاتی ہے لکھیں. ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ لکھیں، نہیں دے رہے تو رہنے دیں خالی. پھر اجر کی جانب سے منہا کیا گیا قرض، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے لکھ دینا ہے. لون ڈیڈکٹیڈ بائی امپلائر، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے. لون ڈاکومنٹس دیگر کٹوتیاں اگر آپ کی ہیں تو وہ آپ لکھ دیں. ادر انکم اگر کسی اور جگہ سے بھی انکم کما رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ لکھ دیں. ٹوٹل نیٹ منتھلی انکم وہ آپ لکھ دیں. پھر رینٹ اگر آپ جگہ پہ رینٹ والی جگہ پہ رہ رہے ہو تو آپ لکھیں کرایہ یہاں پہ، اگر نہیں ہے رینٹ پر تو کوئی خالی چھوڑ دیں. اسی طرح یوٹیلٹی کا آپ کو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے مہینے کا وہ لکھیں. ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، کچن، کارڈ، لون پیمنٹ، فائنانسنگ ریپیمنٹ، انشورنس اگر آپ نے تکافل وغیرہ کوئی کروائی ہوئی ہے اس پروگرام کے تھرو یا کسی اور طرح تو وہ آپ نے مینشن کرنی ہے، نہیں تو خالی چھوڑ دیں. جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہو وہی آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو آپ خالی چھوڑ دیں. اور ٹوٹل منتھلی ایکسپینڈیچر جو آپ کا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہاں پہ اپلیکیٹ نے دوبارہ سگنیچر کرنے ہیں. یہ دوسرا پیج اس فارم کا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آ جاتے ہیں تھرڈ پہ. یہ بینکنگ لائبلٹی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آلریڈی کسی بینک سے قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ ہم نے اس بینک سے لیا ہے، یہ برانچ ہے، سہولت کی نوعیت یہ ہے، اتنا قرضہ لیا ہوا اتنا رہ گیا ہے.
پرسنل ایسٹس اگر یہ نہیں لیا ہوا تو خالی چھوڑ دیں۔ پرسنل ایسٹس میں آپ کے ذاتی اثاثہ جات میں اگر زمین، مکان، گاڑی، دیگر اثاثہ یا اگر کوئی ہوں تو آپ لکھیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی چھوڑ دیں۔ اگر ہیں تو ساتھ آپ نے مالیت بھی لکھنا ہے کہ کتنے کی ہیں۔ پھر ڈیٹیل آف پراپرٹی ٹو بی فائنانسڈ، ٹھیک ہے، اس میں آ جاتا ہے کہ مطلوبہ فنانسنگ کے لیے جائیداد کی تفصیلات۔ کائنڈلی پرووائڈ ڈیٹیل آف پراپرٹی فار وچ یو ریکوائر فائنانسنگ۔ اگر آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، آپ اس پر گھر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے قرضہ لیا ہے، تو آپ اس کو مینشن کریں کہ یہ جائیداد کی موجودہ مالک کا نام ہے، یہ اس کا CNIC نمبر ہے، یہ پراپرٹی کا ایڈریس ہے، جائیداد کا پتہ ہے، جائیداد کی نوعیت جو ہے کھلا پلاٹ ہے، گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے۔ تو آپ مطلب ڈفرینٹ آپشنز ہیں جو ہیں، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے، ٹک کر دینا ہے، ٹک کا نشان لگا دینا ہے۔ کورڈ ایریا چھت دار حصہ ہے یا پھر ٹوٹل پلاٹ کا رقبہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ پھر یہاں پہ اقرار نامہ یا انڈر ٹیکنگ ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ اس میں یہی لکھا ہوا کہ ہم زیر دستگیر ذریعہ اقرار کرتا ہوں یا کرتے ہیں، جو بھی ہیں، ہم پاکستانی شہری ہیں، مطلب لوگ مل کر بھی لون لے رہے ہیں، تو یہ اس حساب سے یہ سارا حلف نامہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اقرار نامہ کہ میں بینک سے فائنانس لے رہا ہوں، دیگر چیزیں ETC ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اگر بینک کو جائیداد فائنانس کے لیے کوئی رقم دینے پر رضامند ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کی قوانین و ضوابط، طریقہ کار وغیرہ، یہ کافی لمبا چوڑا لکھا ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی، تو یہ آپ خود ہی پڑھ لیجئے گا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا بھی ٹائم بچ جائے گا اور میرا بھی ٹائم بچ جائے گا۔ آپ اس کو فارم کو خود پڑھ لیجئے گا انڈر ٹیکنگ میں، اور اردو میں بھی یا انگلش میں بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں سارا پڑھتا ہوں اس وجہ سے۔ خیر، آپ نے اپلیکنٹ نے یہاں پہ سگنیچر کرنے ہیں، اینڈ میں سارا کچھ پڑھ لیجئے گا۔ اگر کوئی چیز اس میں سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر دیجئے گا۔ فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا یہاں سے، وہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو یہ فارم نہیں بھی ملتا، آپ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتا دیجیے گا، آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ پھر تاریخ آپ نے لکھنی ہے، تاریخ ابھی نہ لکھے گا، جب آپ نے سبمٹ کرانا ہوگا تبھی یہ چیز خالی چھوڑ دیں فی الحال، ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈیٹ نہ مینشن کیجیے گا۔ جب آپ نے بینک میں جانا ہوگا، سبمٹ کرانا ہوگا، تو وہ خود ہی اس پر لکھ دیں گے ڈیٹ، ٹھیک ہے۔ مرکزی درخواست گزار مطلب جس نے لون لینا ہے اس کا نام آ جائے گا، CNIC ڈیٹیل آ جائے گی، دستخط آ جائیں گے، اس کا انگوٹھے کا نشان آ جائے گا، CNIC نمبر آ جائے گا، سگنیچر آ جائیں گے۔ تو یہ وہی چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہیں۔ یہ والا فور بینک اونلی ہے، یہ بینک نے خود چیزیں اپنی لکھنی ہے یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا، یہ بینک کا نمائندہ خود ہی فل کرے گا، آپ نے اس پر کچھ بھی نہیں لکھنا۔ وہ اپنا برانچ کا نیم، ایڈریس، یہ جو بھی ہے، برانچ کوڈ ہے، شہر، سٹی، جو کچھ بھی ہے، جس بینک برانچ میں آپ جائیں گے وہ انہوں نے خود فل کرنا ہے، یا آپ نے نہیں کرنا۔ پھر یہ فارم بھی ہے کو ایپلیکنٹ سیکشن کے لیے، اگر دو لوگ مل کر، ایک سے زیادہ لوگ مل کر لون لینا چاہ رہے ہیں، مشترکہ درخواست گزار کی ذاتی تفصیلات، ٹھیک ہے، اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کر لون لینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے لیے، نام، محترم، محترمہ، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے۔ تو فار ایگزامپل ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں مل کے لون لینا چاہ رہے ہیں، یا جو بھی دو لوگ مل کے لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو آپ خالی چھوڑ دیں۔ اسی طرح ان کی امپلائمنٹ ڈیٹیل آپ نے دینی ہے، جیسے آپ نے سنگل کے اوپر دی ہے۔ منتھلی انکم ایکسپینڈیچر سیم ویسے ہی دینا ہے۔ بینکنگ لائبلٹی، پروفیشنل جو آپ کا ایسٹس ہے، پرسنل ایسٹس ہے، وہ آپ نے دینا ہے۔ اینڈ میں آپ آئیں گے تو ریفرنس ہے، ریفرنس میں آپ نے آفس کلیگ کا دے سکتے ہیں۔ برائے مہربانی دو حوالہ جات فراہم کریں جس میں ایک دفتری رفیق کار کا ہو اور ایک قریبی رشتہ دار کا ہو۔ اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، یا آپ کا اپنا دفتر ہے، تو آپ نے ایک وہاں کے امپلائی کا، ٹھیک ہے، یا کلیگ کا آپ نے دینا ہے نام، ڈیزیگنیشن، CNIC نمبر، اس کے گھر کا پتہ، شہر کا، ملک کا، آفس کا ایڈریس، فون نمبر۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کتنے عرصے سے محلہ فرد کو جانتے ہیں، کتنے سالوں سے جانتے ہیں، 1 سال، 2 سال، وہ آپ نے مینشن کر دینا۔ پھر ایک آپ نے قریبی رشتہ دار کا دینا ہے حوالہ، 2 بندوں کے ریفرنس دینے ہیں، اس میں قریبی رشتہ دار کا نام، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ پھر قانونی ورثہ آ جائے گا یہاں پہ، وہ اگر کوئی ہے تو موجودہ بینکاری کی تفصیلات آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ریکوائر ہے ساتھ جو آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، وہ میں نے یہ پہلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے، یہ آپ تینوں ویڈیوز دیکھ لیجئے گا۔ یہ 22 منٹ والی ویڈیو آپ دیکھ لیجئے گا، اس میں کافی اچھے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انڈر ٹیکنگ آپشن فار فائنانسنگ ٹو ریلیٹڈ پارٹی، متعلقہ فریق کو فنانسنگ کے لیے رضامندی کا اختیار۔
یہ اس کی انڈرٹیکنگ ہے، میں بذریعہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے خاندان کا کوئی فرد میزان بینک لمیٹڈ میں ملازم نہیں ہے۔ میں بذریعہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے خاندان کا فرد میزان بینک لمیٹڈ میں ملازم نہیں ہے، جس کی تفصیلات عہدہ صفحہ پر یعنی منسلک کی گئی ہیں۔ تو اس پہ بھی آپ نے ٹک کر دینا ہے کہ یہاں جس میں آپ اپلیکیشن دے رہے ہو یہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ پھر اس کا اقرار نامہ ہے، ویسے ہی آپ نے نام لکھنا ہے، اپنے والد کا نام لکھ دینا ہے، وائف کا لکھ دیں، یا مطلب کہ یہاں پہ سن آف، پھر ڈاٹر آف، یا فادر یا وائف جو بھی ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے اپنا نام، کہ جس کی آپ مطلب اگر سنگل ہو تو اپنے فادر کا لکھ دیں، اگر میریڈ ہو تو اپنے ہسبینڈ کا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سی این آئی سی نمبر لکھنا ہے، سیکٹر ایز آن از انڈر ٹیکر از، یہ ساری چیزیں آپ نے اسی طرح ہی ہیں، اردو میں اور انگلش میں آپ نے اسی طرح لکھنا ہے۔ میں ولدیت یا زوجہ جس کی آپ وائف ہیں یا جس کی آپ ولدیت میں اپنے ہسبینڈ یا فادر کا نام لکھنا ہے، قومی شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، اور پھر دیگر بینکوں ڈی ایف آئی سے حاصل کردہ کریڈٹ کارڈ کلیم کی لمٹس کی تفصیل ہے۔ ڈی ایف آئی جو ہوتا ہے یہ ڈپوزیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، جس طرح بینکس ہیں اسی طرح یہ ہوتے ہیں۔ اگر ان سے متعلق اگر آپ کی کوئی ہے تو وہ اپنی ساری اپنی ڈاکومنٹیشن اس پر ڈیٹیل سے لکھنی ہے کہ اس کو آپ نے فیل کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے اس سے متعلق کسی کوئی چیز تو آپ اس کو اگنور کر دیں، اس کو نہ چھیڑیں، اس کو کوئی فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انڈر ٹیکنگ میں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، نہیں تو اگنور کر دینا۔ یہ جسٹ چیز ہے، تو اس میں جو آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ پیج آپ نے فل کرنے ہیں، جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو آپ نے فل نہیں کرنا۔ میں نے بہت ایکسپلین کر دیا ڈیٹیل میں کہ فارم کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس طرح فل کرنا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آپ ایک چیز آپ کو دکھا دو، ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جس کے ساتھ ہیں، اس پر آپ کلک کر لیں۔ اگر تو آپ اپنا بزنس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، سیلف امپلائڈ ہو، تو آپ نے اس حساب سے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ میں نے کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ فارمل سیکٹر میں امپلائی ہو تو اس حساب سے ڈاکومنٹس الگ ہیں، اگر انفارمل سیکٹر میں امپلائی ہو تو اس حساب سے ڈاکومنٹس الگ ہیں۔ تو یہ آپ نے ان کے کاپیز یا جو اوریجنل کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے اپنے فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈاکومنٹ ریکوائر سیلری سیگمنٹ، جو سیلری بیسڈ لوگ ہیں ان کے لیے الگ ہے، بزنس مین کے لیے الگ ہے۔ تو یہ آپ نے ہر بندے کا جو جاب کر رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا بزنس کر رہا ہے تو ان کے لیے ریکوائرمنٹ الگ ہے۔ تو آپ نے فارم فل کرنے کے بعد اس حساب سے اپنے ڈاکومنٹیشن فل کرنی ہے، اس کو ساتھ اٹیچ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے بینک جانا ہے، ان کو آپ نے یہ سبمٹ کر دینا۔ یہ پروسیجر ہے سارا لون لینے کا، اپنا گھر لینے کا، بنا بنایا گھر بھی خرید سکتے ہیں کنسٹرکشن بھی کے لیے بھی، اور آپ ڈفرینٹ جو بھی آپ تین چیزیں کر سکتے ہیں۔ اپنا گھر خرید سکتے ہیں، آلریڈی زمین ہے تو اس پر گھر بنا سکتے ہیں، یا زمین خرید کے خود کنسٹرکشن کر سکتے ہیں۔ ان تین چیزوں کے لیے لون ہے۔ تو امید ہے کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا، ایکسپلین کر دیا۔ پھر بھی کوئی سوال رہ گیا تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجیے گا، کوئی سوال ہو نیچے کمنٹس کر دیجیے گا۔ فرسٹ ٹائم ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں۔ اس پروگرام سے ریلیٹڈ اگر کچھ اور انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ نے یہ نیچے بار بار آپ کہہ رہا ہوں یہ تینوں ویڈیوز آپ دیکھ لیجیے گا، آپ کے تمام سوال کلیئر ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق اگر آپ ہماری سروسز لینا چاہ رہے ہیں فارم فل کروانے کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں، نیچے کمنٹس کر کے ہمارا نمبر لے لیں، یا ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔